तेज लौ के थपेड़े मुंह पर लग रहे थे। ऐसे मौसम में जब कोई घर से बाहर कदम भी ना रखे, मैं मौसम की परवाह किए बिना गंदम की फसल काटने में मसरूफ़ थी। मेरी दरांती तेज़ रफ्तारी से चल रही थी। जितनी ज़्यादा फसल काटती उतने ही साल की गंदम मुझे मिल जाती। आखिर को घर भी तो चलाना था और फिर पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। इसलिए मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। मैंने देखा बराबर में गंदम काटने वाली औरतें मेरी तेज़ रफ्तारी पर कहती माशाल्लाह नज़र न लगे, किस कदर मेहनती बच्ची है। मैं उनकी बात पर उदासी से मुस्कुरा देती। ये मैंने तो मेरी घुट्टी में शामिल थी। मैं इस मेहनत से कैसे दिल चुरा सकती थी। फिर वो सारी औरतें तो खाना खाने चली गईं, वो भी यहाँ से दूर उस बाग में जो 2 कदम के फासले पर था। आम का बाग। लेकिन आज मैं खाना नहीं लेकर आई थी। जब छोटे बहन भाई घर में भूखे हों तो भला मैं कैसे खाना खा सकती थी। मेरी सहेली रानी ने 2-3 दफ़ा मुझे अपने पास बुलाया भी, लेकिन मैंने उसे कहा कि मुझे भूख नहीं, अभी काम करना है। ये कहकर मैंने रुख फेर लिया था, लेकिन अभी मैं थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठी थी जब मैंने थोड़े फासले पर एक हजूम देखा। न जाने वो किस पर इतना तशद्दुद कर रहे थे। तभी मैं जल्दी से उठी और जाकर देखने लगी। अरे वो तो एक मासूम गाय को मार रहे थे। मेरा कलेजा फटने को हो गया। मासूम जानवर पर इतना तशद्दुद। मैंने चिल्लाकर उन आदमियों से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? शर्म आनी चाहिए। क्यों इस गाय को मार रहे हो? अरे ये गाय क्या तुम्हारी है? तुम्हें नहीं मालूम कि इसने हमारा कितना बड़ा नुकसान किया है, सारी फसल बर्बाद कर दी। वो वडेरे का खास आदमी गुस्से से पागल हो रहा था। मैं उसे कहने लगी, कितना नुकसान हुआ है तुम्हारा? मेरे पैसे काट लेना, लेकिन इस गाय पर रहम करो, इस बेजुबान पर इतना जुल्म ना करो। अगर तुम इस पे इतना जुल्म करोगे तो ये तुम्हें बद्दुआ दे देगी। मैं उन्हें डराना चाहती थी। वो थोड़ी देर को पीछे हटे। तभी मैंने उस गाय को जिस्म से निकलने वाले खून को देखा तो मेरा कलेजा फट गया। मैं लानत मलामत भरी नज़रों से उन लोगों को देख रही थी जो अब अपना रुख फेर कर वापस अपने ठिकाने पर चले गए थे। न जाने बेचारी कौन से गांव से यहाँ तक भटकती हुई आ गई थी और अब इन लोगों के जुल्म का निशाना बनी थी। मैंने प्यार से उसे पुचकारा और दिल में ख्याल आया कि यूं खेतों में छोड़ना ठीक नहीं होगा। क्यों ना मैं उसे अपने घर ले जाऊं? किसी की होगी तो वो खुद ही आकर ले जाएगा। यही सोचकर मैंने उस गाय को अपने हमरा लिया और उसे घर की तरफ लेकर जाने लगी। घर गई तो अम्मा हैरान रह गई। कहने लगी, अरे ये इतनी बड़ी गाय तू कहाँ से ले आई, वो भी जख्मी हालत में? किसने मारा है इसे? अम्मा को भी उस गाय पर तरस आया था। मैं कहने लगी, अम्मा इन्हीं जालिम लोगों ने जो लोगों को नहीं बख्शते, फिर ये तो जानवर है। अब मैंने उसे पानी पिलाया। अम्मा ने उसके आगे चारा भी रख दिया था। हमारी 2 बकरियां थीं, उन्हीं से घर का गुजारा हो रहा था। फिर मैं वापस खेतों में जाने लगी तो अम्मा ने मुझे आवाज़ देकर रोका। कहने लगी, खाना खाकर जा मेरी धी, तूने सुबह भी कुछ नहीं खाया था। मैं हिचकिचाकर कहने लगी, लेकिन अम्मा सुबह आटा कहाँ था? तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैंने नसरीन से उधार लेकर आई थी, बस जल्द हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर मेरे चेहरे पर उदासी छा गई थी। छोटे बहन भाइयों के साथ बैठकर मैंने खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा करके वापस खेतों में आ गई। फिर शाम हुई तो मैंने अम्मा से कहा, अम्मा इस गाय की हालत तो ठीक नहीं लग रही, मैं हकीम से मरहम लेकर आती हूँ। अम्मा सर थाम कर बैठी थी। कहने लगी, वो पैसों के बगैर मरहम नहीं देगा। अम्मा मैं उससे उधार ले आऊँगी। मैं अम्मा की बात अनसुनी करती हकीम के पास पहुँच गई थी। फिर हकीम से मरहम लगाकर उस गाय के जिस्म पर लगाया। तभी उसे सुकून मिला और अब वो मासूम जानवर बैठकर घास खा रही थी और मैं बड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देख रही थी, ये जाने बिना कि मेरी इस मामूली सी नेकी का इनाम मुझे बहुत बड़ी दौलत की सूरत में मिलने वाला है। मेरा नाम आमना है। मेरा ताल्लुक़ एक इंतहाई गरीब घराने से था। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। मैं एक यतीम लड़की अपने 3 और बहन भाइयों के साथ एक कच्चे से घर में रहती थी। अम्मा गांव के वडेरे के घर काम करती थी। पूरा पूरा दिन वो काम करती, सख्त गर्मी में रोटियां पका कर देती और घर की सफाई भी करती। लेकिन मामूली सी अम्मा की तनख्वाह थी और उसने घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल था। कभी कभार अम्मा बचा हुआ खाना भी ले आती थी, लेकिन जब भी फसल पक कर तैयार होती तो मैं अम्मा का हाथ बटाती और जाकर फसल वगैरह काट लेती। जिस तरह हमारे गाँव की बाकी दूसरी औरतें मेहनत करती थी, मैं मेहनत से जी चुराने वाली लड़की नहीं थी। यही वजह थी कि सब कहते हैं कि आमना बहुत मेहनती और नेक लड़की है। अल्लाह ताला इसे खुश रखे। मेरी पड़ोसन की
عورتیں بھی میری سادگی اور نیک دلی کی تعریفیں کرتی تھیں۔ میں خود بھوکی رہ جاتی لیکن کسی دوسرے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جس دن گھر میں فاقے ہوتے اس رات میں روتی رہتی تھی، اپنا سوچ کر نہیں بلکہ چھوٹے بہن بھائیوں کا سوچ کر۔ ان کی معصوم صورت پر چمکتی ہوئی بھوک دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹنے کو ہو جاتا۔ میرا بس نہ چلتا کہ لوگوں کے گھروں سے مانگ کر لاؤں اور ان کا پیٹ بھر دوں۔ اب گندم کی فصل کاٹنے کا موسم آیا تو میں خوب محنت کر رہی تھی، چاہتی تھی کہ پورے سال کی گندم جمع ہو جائے تاکہ اس سال ہمارے گھر میں فاقے نہ ہوں۔ لیکن یہ گائے نہ جانے کس کی تھی، ابھی تک 3 دن گزرنے کے باوجود بھی کوئی اسے لینے نہیں آیا تھا۔ اس کے زخم بھی مندمل ہو رہے تھے۔ میں اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اماں کہتی تو اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہے۔ ارے پرائی گائے ہے، جس کی ہوگی وہ آ کر لے جائیں گے، تو اتنی ہلکان کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن میں اماں کو کہتی کہ اماں، بے زبان جانور کا خیال رکھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی ہمیں اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ خدا نخواستہ اس کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ تو بیچاری اپنی موت مر جائے گی۔ مجھے اس سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ ایک دن میں اپنی سہیلی رانی کے ساتھ کھیتوں میں جا رہی تھی جب وہ کہنے لگی، ارے ایک نوجوان لڑکا کسی جانور کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، لیکن سارے گاؤں والے کہہ رہے تھے کہ وہ بالکل اجنبی تھا، اس سے پہلے کسی نے بھی آج تک اسے گاؤں میں نہیں دیکھا۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ اسی گائے کو تلاش کر رہا ہے جو میرے گھر میں موجود ہے۔ رانی کی بات انسنی کرتے ہوئے میں کہنے لگی، ارے اتنے دن ہو گئے، اسے اب خیال آیا ہے؟ وہ گائے تو میرے گھر میں بندھی ہوئی ہے، میں نے اس کا بہت خیال رکھا، بہت حفاظت کی ہے، تب جا کر اس کے زخم ٹھیک ہوئے ہیں۔ رانی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ پھر وہ کہنے لگی، ابھی تک تم نے اس کے جانور کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے؟ ارے کیوں اس کی اتنی خدمت کر رہی ہو؟ ایک نہ ایک دن تو وہ اسے لینے آ ہی جائے گا نا۔ پھر میں دل میں سوچنے لگی کہ جب آئے گا تب دیکھا جائے گا، لیکن ابھی تک تو وہ میرے پاس ہی ہے۔ مجھے اس گائے سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ میں سوچتی کہ اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں اس کو خرید ہی لیتی، لیکن میری اتنی اوقات کہاں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ گائے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ دودھ بھی دینے لگی تھی اور حیرت انگیز طور پر دودھ کچھ زیادہ ہی مقدار میں دیتی۔ چھوٹے بہن بھائی پیٹ بھر کر دودھ بھی پیتے اور اماں پڑوسیوں کو وہ فروخت بھی کر دیتی تھی۔ کچھ دودھ کا اماں دیسی گھی نکال لیتی۔ یہ گائے تو ہمیں بہت فائدہ پہنچا رہی تھی۔ اس کی دودھ بیچنے سے جو پیسے جمع ہوئے تھے وہ میں نے جمع کر لیے اور حکیم کو دے کر آ گئی، کیونکہ حکیم مجھے اس گائے کی دوائی ادھار دے رہے تھے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب فصل کاٹنے کے بعد غریب لوگوں میں گندم تقسیم کرنے کا وقت ہوتا تھا۔ میں خوش تھی کہ آج پورے سال کی گندم مجھے مل جائے گی، لیکن ہمیشہ کی طرح وڈیرے نے بہت ظلم کیا تھا مجھ پر۔ مجھ جیسی غریب اور یتیم لڑکی کو اس نے پاگل بنایا اور کہنے لگا، تو نے اس بار کم فصل کاٹی، اس لیے تجھے 5 من گندم ملے گی۔ میں بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ ہمیشہ ہی وڈیرا میرے ساتھ ناانصافی بھی کرتا تھا، اس لیے کیونکہ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا اور جو اس کی غلامی کرتے تھے، اس کے ماتحت تھے، وہ ان کے ساتھ بڑا ہی انصاف کرتا۔ میں نے بھی تو اتنی دھوپ میں کھیتوں میں کام کیا تھا، اسے مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آیا اور میرے کام سے بہت کم مجھے معاوضہ دیا تھا۔ خیر اس گندم کو لے کر اب میں گھر آ گئی تھی۔ میرے چہرے پر اداسی دیکھ کر اماں کہنے لگی، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح محنت کا صلہ دے ہی دیتا ہے، اس لیے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مجھے ہر وقت سمجھاتی رہتی تھی۔ پھر اس دن اماں سرگوشی میں کہنے لگی، دیکھو اللہ نے ہمیں انعام کی صورت میں یہ گائے بھی دی ہے، اس کا دودھ کتنا فائدہ مند ہے۔ نہ صرف سب گھر والے دودھ پی بھی لیتے ہیں بلکہ بیچ بھی دیا جاتا ہے، اور میں اسے بیچ کر پیسہ بھی کماتی ہوں، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ میں اداسی سے کہنے لگی، اماں لیکن ایک دن اس کا مالک آ کر اسے لے جائے گا، تب ہم کیا کریں گے؟ اماں کہنے لگی، پھر بھی اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنائیں گے۔ پھر اس دن میں رانی کے گھر جا رہی تھی، ابھی آدھے راستے میں آئی تھی جب میں نے ایک سفید لباس والے نوجوان کو اس غریب مزارع سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ میں اس سفید لباس والے کا چہرہ نہ دیکھ سکی تھی، لیکن اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ بھائی صاحب، آپ نے ایک بھوری رنگ کی گائے دیکھی ہے؟ دراصل وہ ہم سے جدا ہو گئی ہے، ہم اس کی یاد میں تڑپ رہے ہیں۔ تو عجیب و غریب انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی بھی آئی اور میں گھبرا بھی گئی۔ تبھی وہ مزارع کہنے لگا، ہاں اسے تو ایک لڑکی اپنے گھر لے گئی تھی، وہ اسی گاؤں کی رہنے والی ہے، اس کا نام آمنہ ہے۔ مجھے اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ آخر اسے کیا ضرورت تھی میرے بارے میں اسے بتانے کی؟ اتنے دن سے وہ گائے میرے پاس رہ رہی تھی، اب میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی لینے کو تیار نہیں تھی۔
اس سے دور ہونے کا سوچ کر ہی میں اداس ہو جاتی تھی، لیکن اماں کہتی کہ یہ گائے ایک امانت ہے، جس کی ہوگی وہ ایک نہ ایک دن آ کر لے ہی جائے گا۔ لیکن اب جو ہوا تھا وہ بڑا ہی حیرت انگیز تھا۔ ساری رات وہ گائے چلاتی رہتی تھی، ایک طرف منہ کیے جیسے اسے وہاں کوئی نظر آ رہا ہو۔ اماں کے ساتھ ساتھ میں بھی پریشان تھی۔ اماں کہنے لگی، ارے یہ اتنا کیوں بولنے لگی ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ اسے کوئی چیز دکھائی دیتی ہے۔ چھوٹے بہن بھائی بھی یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ پھر ساتھ والی پڑوسن رقیہ خالہ اماں کے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ گائے ساری رات شور مچاتی رہتی ہے، ارے اسے ہوا کیا ہے؟ راتوں رات تمہارے گھر میں یہ گائے آ گئی، نہ جانے کس کی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ کہیں کسی نے اس پر کوئی جادو وادو تو نہیں کرایا ہوا؟ وہ ایسی ہی باتیں کرتی تھی۔ ابھی تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اب 2-3 دن سے وہ کچھ زیادہ ہی پریشان ہو رہی تھی۔ اماں کہنے لگی، مولوی کو بلا کر لاؤ، کیونکہ 2 دن سے یہ دودھ بھی نہیں دے رہی۔ ایسے لگتا ہے اس جگہ جانے کے لیے پریشان ہے جہاں سے آئی ہے۔ یہ سن کر اداسی میرے چہرے پر چھا گئی۔ پھر بار بار مجھے وہ نوجوان یاد آتا جو کئی بار اپنی اس گائے کی تلاش میں اس گاؤں میں آ چکا تھا۔ وہ تو اتفاق ہی تھا کہ اسے میرا گھر نہیں مل رہا تھا، اور نہ وہ ابھی تک اسے لینے بھی پہنچ پایا تھا۔ پھر اماں میرے منع کرنے کے باوجود بھی گاؤں میں رہنے والے مولوی کو بلا کر لے آئی۔ مولوی صاحب نے اسے دم کیا، پھر اس کی عجیب سی آنکھوں کو دیکھ کر کہنے لگے، ایسے گائے تو میں نے آج تک نہیں دیکھی، کیا تمہیں اس میں کچھ غیر فطری معلوم نہیں ہوتا ہے؟ اماں کہنے لگی، کیا مطلب مولوی صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ رازداری سے کہنے لگے، یا تو اس پر کسی جنات کا سایہ ہے، یا پھر یہ اسے علاقے سے آئی ہے جہاں پر جنات رہائش رکھتے ہیں۔ یہ سن کر ہم دونوں ماں بیٹی اچھل پڑے تھے۔ ہم کہنے لگے، مولوی صاحب آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ گائے تو بہت صحت مند ہے، ابھی 2 دن سے بیمار ہوئی ہے، ورنہ تو دودھ دیتی تھی، اور ہم نے اس کی بہت خدمت بھی کی ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، میں نے اس پر دم کر دیا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کی طبیعت کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ یہ کھلی فضا میں گھاس کھانے کی عادی ہے، مطلب کسی چراگاہ وغیرہ میں اسے لے جاؤ، وہاں جا کر گھاس کھائے گی تو شاید ٹھیک ہو جائے۔ مولوی صاحب کا مشورہ میرے دل کو لگا تھا۔ میں اماں سے کہنے لگی، اماں یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، اتنے دن سے اسے گھر میں باندھ کر رکھا ہے، اسی وجہ سے بیچاری اکتا گئی ہوگی۔ پھر دوسرے دن اماں وڈیرے کی حویلی پر چلی گئی، جبکہ میں اس گائے کو لے کر کھلی چراگاہ میں آ گئی جہاں سرسبز گھاس اگا ہوا تھا۔ اکثر ہی گاؤں کے لوگ وہاں پر اپنے جانور چرانے کے لیے لے آتے تھے۔ اب میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، سامنے ہی یہ بھوری رنگ کی گائے گھاس چر رہی تھی، لیکن اچانک ہی اس نے تیز آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز پر میں دہشت زدہ ہو گئی۔ وہ سامنے ایک درخت کو دیکھ کر چیخ رہی تھی، لیکن اس درخت کی اوٹ سے جو نوجوان نکل کر آیا تھا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سفید لباس، سفید آنکھیں اور سفید چہرہ کچھ بھی تو اس گاؤں کے لوگوں جیسا نہیں تھا۔ میں کسی بت کی طرح ساکت اسے دیکھ رہی تھی۔ گائے اسے ہی دیکھ کر زور زور سے بول رہی تھی، تبھی وہ چھلانگیں مارتی ہوئی آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ اب وہ نوجوان اسے بہت پیار کر رہا تھا، اسے پچکار رہا تھا، جبکہ میں حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کب سے میں اسے تلاش کر رہا تھا، بالآخر یہ میرے پاس آ ہی گئی۔ اس گھر سے نکلنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، شکر ہے کہ مولوی نے تمہیں یہ مشورہ دیا کہ اسے چرانے کے لیے لے جاؤ، تو ہی یہ اس گھر سے باہر نکل آئی ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، کیا یہ گائے تمہاری ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا، یہ کافی دنوں سے لاپتہ ہو گئی تھی، ہم اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین تھے۔ تم نہیں جانتی یہ گائے ہمارے لیے کتنی خاص ہے۔ لیکن تم کس گاؤں سے آئے ہو، کہاں رہتے ہو، اور اب تمہیں ہوش آیا ہے اپنی گائے حاصل کرنے کا؟ میں نے بھی اسے 2-4 سنا دی تھی، تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں کسی گاؤں سے نہیں بلکہ دوسری دنیا سے آیا ہوں۔ تمہیں میرے بارے میں جان کر حیرت ہوگی کہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنزاد ہوں، اور یہ گائے بھی جناتی ہے۔ جب تک یہ تمہارے پاس رہی تمہیں فائدہ دیتی رہی۔ ہم نیک جنات ہیں، اگر کوئی انسان ہماری مدد کرتا ہے تو ہم اسے فائدہ پہنچاتے ہیں، اور ایسا ہی ہماری جناتی گائے نے کیا۔ لیکن اب اسے لینے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ یہ میری گائے نہیں بلکہ شہنشاہ جنات کی ہے، اور وہ اس سے کتنا محبت کرتے ہیں اس بات کا تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ تم ایک نیک دل لڑکی ہو، تم نے ہماری اس گائے کا اتنا خیال رکھا، واقعی تعریف کے لائق ہے۔ اب تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بے یقینی سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو ایک جنزاد تھا۔ تبھی مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس گائے کو جنات نظر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں جلد سے جلد یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ پھر وہ اس گائے کو لے کر غائب ہو گیا، جبکہ میں تھکی ہاری گھر واپس آ گئی تھی۔ اماں بار بار مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ وہ گائے کہاں گئی، تو میں اس سے کہنے لگی، جس کی تھی وہ لے کر چلے گئے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ وہ جنات کے قبیلے سے آئی ہوئی ایک ایسی گائے تھی جس سے وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ شکر تھا کہ وہ ہمارے گھر میں نہیں آئے، ورنہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے۔
اس گائے کے جانے سے میں کافی دن تک اداس رہی کیونکہ مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ کافی دن تک میرے ذہن پر اس بات کا افسوس چھایا رہا۔ پھر میں اپنے کام میں جٹ گئی کیونکہ پھر سے فصل تیار ہونے والی تھی۔ میں تو ویسے ہی محنت کو اپنا مذہب سمجھتی تھی، اس لیے ہر کام کرنے میں طاق تھی۔ لیکن ایک دن میں اپنی سہیلی رانی کی بات سن کر حیران رہ گئی جب وہ سرگوشی میں کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے بانو کی شادی کیسے ہوئی ہے؟ اس نے مولوی صاحب سے تعویذ لیا تھا۔ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی، اس لیے بیزاری سے رانی سے کہنے لگی، ارے چھوڑو اسے، وہ تو شادی کے لیے مر رہی تھی، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں۔ لیکن رانی کہنے لگی، مجھے شوق ہے، خدا کے لیے تم میرے ساتھ چلو، میں نے بھی مولوی صاحب سے تعویذ لینا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسے جمعرات کی رات 12 بجے اسی برگد کے درخت پر باندھنا ہے جو قبرستان میں ہے، اور میں اکیلی وہاں نہیں جا سکتی۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں رانی سے کہنے لگی، کیا بے وقوفوں والی بات کر رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ تم کس راہ پر چل پڑی ہو؟ رانی تو وہ کہنے لگی، بس تم میری مدد کرو۔ آج بانو کا شہر سے اتنا اچھا رشتہ آیا اور وہ رخصت ہو کر چلی گئی۔ ہم ساری زندگی اسی گاؤں میں مرتے رہیں گے، ایسے ہی دھوپ میں جل جل کر ہمارا رنگ کالا ہو جائے گا، بال سفید ہو جائیں گے، لیکن ہمیں کوئی شہزادہ لینے نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا، انسان کو قسمت خود بدلنی پڑتی ہے۔ اب میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھی تھی۔ رانی اگر میری بچپن کی سہیلی نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اس کی بات نہیں مانتی، لیکن اب اس نے اتنا مجبور کیا تو میں اسے کہنے لگی، ٹھیک ہے، جمعرات آنے دو، پھر دیکھتے ہیں، میں چل لوں گی تمہارے ساتھ۔ دراصل ہمارا وہ قبرستان بہت پرانا تھا، 20-30 سال پرانا، اور اس قبرستان میں ایک بوڑھا برگد کا درخت بھی تھا۔ اکثر ہی اس قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے میں اس درخت پر بندھے ہوئے لال کالے پیلے دھاگوں کو دیکھتی تھی جو ہمارے گاؤں کے توہم پرست لوگ ہی باندھتے تھے۔ لوگ تعویذ گنڈوں پر بھی بہت یقین کرتے تھے، لیکن مجھے اس قبرستان میں جاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا۔ خوف کے ساتھ ہی مجھے وہ جن ذات بھی یاد آیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں یہ بات کیسے بھول گئی تھی کہ میرا سامنا بھی ایک جنات سے ہو چکا تھا، لیکن رانی کی مدد کرنے کے خیال سے اس جمعرات کی رات کو میں اس کے ساتھ جانے پر تیار تھی۔ وہ رات کے 11 بجے میرے گھر آتی جب تک ہمارے سارے گھر والے سو جاتے تھے۔ شکر تھا کہ گھر میں گندم موجود تھی، اماں سالن لے آتی تھی وڈیرے کی حویلی سے، اسی میں ہمارا گزارا ہو جاتا تھا، ورنہ ہم غریب تو پیٹ بھر کر روٹی بھی نصیب نہ ہوتی۔ کہاں بانو خوش نصیب کہ اس کے گھر والے تھے، اس کا خیال رکھنے کے لیے ان کی زمینیں بھی تھیں۔ جبھی تو ایک شہر سے اس کا اچھا رشتہ آ گیا تھا۔ میں نے تو کبھی اپنے آپ کو دلہن بننے کے بارے میں خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ شادی جیسی ذمہ داری قبول کرنا مجھ جیسی غریب لڑکی کبھی بھی نہ سوچ سکتی تھی، اور بھلا اس غریب خانے میں کون میری ڈولی لے کر آئے گا۔ میں اپنا خود ہی مذاق اڑاتی تھی، لیکن اس رات رانی نے دروازے پر دھیمی سی دستک دی اور مجھے آواز لگائی تو میں نے پلک جھپکتے میں ہی دروازہ کھول دیا۔ اب میں اس کے سامنے کھڑی تھی، پھر وہ کہنے لگی، جلدی چلو، وقت کم ہے، ابھی سناٹا ہے، وہاں کوئی بھی نہیں۔ اب میں نے اماں کی چادر اوڑھی اور جلدی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ پھر اس سے الجھتے ہوئے کہنے لگی، نہ جانے تم مجھے کس کام میں پھنسانا چاہ رہی ہو؟ دیکھو، اگر کوئی نقصان ہو گیا تو میں تمہیں بخشوں گی نہیں۔ میں اسے غصہ کر رہی تھی، پھر وہ میرا ہاتھ دبا کر کہنے لگی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ تو بھی ایک مولوی صاحب سے اپنے لیے تعویذ لے لے، اچھا ہے تیری اور میری شادی ایک ساتھ ہو جائے گی۔ اس کو ان تعویذ پر کتنا یقین تھا، مجھے اسے دیکھ کر بڑا افسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں اس سے ذرا فاصلے پر کھڑی ہو گئی اور وہ برگد کے درخت کے پاس کھڑی ہو کر دھاگا باندھنے لگی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک وہاں ایک خوفناک آواز گونجی۔ یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے پاگلوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیا، جبکہ میں صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اسے آوازیں دے رہی تھی لیکن وہ رکی ہی نہیں اور مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اب میں پھر جلدی سے گھر کی طرف جانے لگی، لیکن اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے اس جنذات کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ میں خوفزدہ لہجے میں اس سے پوچھنے لگی تو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ یہ برگد کا درخت میرا ٹھکانہ ہے، میں اکثر یہاں پر آتا ہوں اپنا ایک خاص عمل کرنے کے لیے، اور آج جمعرات کی رات تھی۔ آج میں وہ عمل کر رہا تھا، لیکن تم دونوں کی وجہ سے میرا عمل ٹوٹ گیا۔ پھر میں جلدی سے اسے کہنے لگی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، رانی نے ہی سب کچھ کیا ہے، تم اس سے جا کر پوچھو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ جنذات میرے پیچھے پڑ جائے، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ اگر کسی پر ایک بار جنات عاشق ہو جاتے ہیں تو پھر ساری زندگی ان کا اس سے پیچھا نہیں چھوٹتا۔ لیکن اس کی گلی بات میں میرے ہوش اڑا دیے جب وہ کہنے لگا، لیکن میں تمہاری وجہ سے یہاں آیا ہوں تم سے ملنے، لیکن میں نے تو تمہاری گائے واپس کر دی تھی، پھر تو میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ میں ابھی بھی خوف زدہ تھی تو وہ کہنے لگا، دراصل جب ہمارے شہنشاہ جنات کو پتہ چلا
چلا کہ تم نے ہماری گائے کی اتنی خدمت کی ہے تو وہ تم سے بہت خوش ہوئے اور میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ اس معصوم لڑکی کے لیے کوئی بہت بڑا انعام دے۔ وہ مجھے باتوں سے بہلا رہا تھا۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر مایوسی سے کہنے لگی میری ایسی قسمت کہاں کہ کوئی مجھے بڑا انعام مل جائے، کیونکہ میں غریب لڑکی ہوں۔ ہاں محنت ضرور کرتی ہوں۔ میں نے اس گائے کی انسانیت کے ناطے خدمت کی تھی، کیونکہ اس بے زبان جانور کو لوگ مار رہے تھے اور مجھ سے یہ دیکھا نہیں گیا۔ میں نے اسے سچائی بتائی تو وہ کہنے لگا تم ایک عظیم لڑکی ہو، ایسا دل ہر کسی کا نہیں ہوتا، میں اگلی بار پھر تم سے ملاقات کرنے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم سے میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں غصے سے سوچنے لگی کہ وہ اب کیوں آئے گا میرے سامنے، میں اس سے ڈرتی ہوں، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ پھر میں جلدی سے گھر آ گئی تھی۔ شکر تھا کہ کسی نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن دوسرے دن رانی مجھ سے معافی مانگ رہی تھی اور میں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میں غصے سے اسے کہنے لگی تم ہی مجھے وہاں لے کر گئی تھی اور پھر مجھے چھوڑ کر خود وہاں سے فرار ہو گئی۔ رانی کہنے لگی لیکن وہ آواز کیسی تھی، اتنی خوفناک۔ جب میں نے اسے بتایا کہ وہ جنات کی آواز تھی جو اس برگد کے درخت پر رہتا ہے، یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہنے لگی میری توبہ، آئندہ تمہیں کبھی اس کے پاس بھی نہیں جاؤں گی۔ اس کی بات پر میں دل ہی دل میں ہنسی تھی۔ اگر میں اسے بتا دیتی کہ میں اس جنات سے بات چیت بھی کر چکی تھی تو وہ شاید اس بات پر کبھی یقین نہ کرتی۔ رانی اس قدر ڈر گئی تھی کہ پھر اس نے دوبارہ کبھی اس قبرستان کا رخ نہیں کیا۔ لیکن اس رات میں سوئی تو اچانک میرے کانوں نے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگی، مجھ سے ملنے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے ایک دم سے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا، میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر یہ آواز کیسی تھی؟ میں خوف زدہ سی ہو گئی۔ اماں کو بغیر بتائے میں اتنا بڑا کام کر چکی تھی، رانی کے ساتھ اس پرانے قبرستان میں چلی گئی تھی۔ جب بھی میں کھیتوں میں کام کرنے جاتی مجھے ایسے لگتا جیسے مغرب کے بعد واپس آتے ہوئے کوئی میرا پیچھا کرتا ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ وہی جنزاد ہوگا۔ کیا مجھے مولوی صاحب کے پاس جانا چاہیے؟ اب یہ بات سوچ کر میں پریشان رہتی تھی۔ ایک دن میں کھیتوں میں کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی، رات کی تاریکی چاروں طرف پھیل گئی۔ اب میں گھر جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ اس دن رانی بھی کام پر نہیں آئی تھی۔ تبھی میں نے پڑوس میں رہنے والی خالہ زبیدہ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلنا۔ خالہ کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹی، میں تیرے ساتھ چلوں گی۔ لیکن اچانک ہی خالہ کا بیٹا انہیں بلانے آ گیا اور کام ختم ہونے سے پہلے ہی وہ چلی گئی۔ ہمیں پریشان سی ہو گئی تھی، اس کا مطلب ہے مجھے اکیلا ہی جانا ہوگا اسی راستے سے گزرتے ہوئے۔ اچانک ہی کسی نے مجھے پکارا۔ میں نے جو ہی پلٹ کر دیکھا میرے پیچھے آنے والے قدموں کی آہٹ ایسے ہی نہیں تھی۔ وہ جنزاد میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، وہ مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر خوف محسوس ہوا۔ پھر میں کہنے لگی میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی اور تم مجھے خوف زدہ کر رہے ہو، مجھے ڈرا رہے ہو، تم میرے پیچھے پڑ ہو۔ تو وہ کہنے لگا میں تمہیں ڈرانے نہیں آیا بلکہ تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ تم اتنی مشقت بھری زندگی گزار رہی ہو، لیکن آج کے بعد تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ اب میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیا کرنے والا ہے۔ تبھی وہ رازداری سے کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ہمارا شہنشاہ جنات تمہیں بہت بڑا انعام دے گا، اور آج وہ دن آ گیا ہے انعام لینے کا۔ کیا تم اپنی زندگی بدلنے کی خواہش نہیں رکھتی؟ کیا یہ ساری زندگی ایسے ہی کھیتوں میں محنت کر کے کام کرتی رہو گی؟ تم نے ہماری گائے کا خیال رکھا، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اسے مار ہی ڈالتا، کیونکہ وہ جناتی غائب تھی۔ اس کے اندر کچھ ایسی بات تھی جو کوئی بھی انسان محسوس کر لیتا کہ اس کے اندر کچھ غیر فطری طاقتیں ہیں، لیکن وہ ہمیں صحیح سلامت مل گئی۔ اس بات کی ہمیں بہت خوشی تھی۔ اب میں شہنشاہ جنات کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں حیران تھی کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا جس درخت کے نیچے اس دن تم کھڑی تھی اسی درخت کے نیچے وہ راز چھپا ہوا ہے۔ تمہارے لیے ایک خاص چیز ہے جو شہنشاہ جنات نے میرے ہاتھ بھجوائی ہے اور میں نے اسے وہیں پر چھپا دیا ہے۔ میں تمہیں حیرت اور خوشی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے وہ تمہیں نہیں دیا۔ میں صرف تمہیں دکھائی دے سکتا ہوں اور کسی کو نہیں، کیونکہ میں نے خود کو تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے۔ اب اگر تم اس چیز کو حاصل کرنا چاہتی ہو تو کل رات 12 بجے اس برگد کے درخت کے نیچے آ جانا اور پھر اپنی محنت اور نیکی کا صلہ پا لینا۔ گو کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں سچائی تھی اور شہنشاہ جنات نے بھلا مجھے کیا دیا ہوگا۔ اس چیز نے مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا تھا۔ ابھی مجھے وہ گھر تک چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ایک طرح سے تو اس نے میری حفاظت کی تھی۔ اس رات میں بیٹھی اپنے آپ مسکرا رہی تھی۔ اماں کہنے لگی ایسا کون سا خزانہ مل گیا جو تم مسکرا رہی ہے؟ تو میں دل میں ہی سوچنے لگی کہ کیا پتہ اماں سچ میں نہیں خزانہ مل جائے۔
آج ہم 2 روٹی کو ترس رہے ہیں، کل مالا مال ہو جائیں۔ اماں کہنے لگی ضرور کوئی راز کی بات ہے جو تو مجھ سے چھپا رہی ہے۔ پھر کہنے لگی ایک بات مجھے بتانی تھی، رانی کا رشتہ آیا ہے۔ یہ سن کر میں اچھل پڑی بے یقینی سے، اماں کو دیکھنے لگی تو اماں کہنے لگی ہاں سچ کہہ رہی ہوں، ارے دیکھ لو اس نگوڑی کا بھی رشتہ آ گیا، اب اس کی بھی شادی ہو جائے گی، وہ بھی تو تیری ہی ہم عمر ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کا نصیب کب کھلے گا۔ میں اداسی سے کہنے لگی اماں رشتہ تو مل جائے گا لیکن شادی کیسے کریں گے، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے شادی کا، ویسے بھی ہمارے گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے کہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری سے منہ موڑ لوں۔ پھر میں حیران تھی کہ رانی کا تعویذ سچ میں ہی کام کر گیا تھا، کیا مولوی صاحب نے اسے جو تعویذ دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا؟ میں یہ بات رانی سے جاننے کے لیے بے چین تھی۔ پھر جب میں اس کے پاس گئی تو وہ شرما رہی تھی، میں نے اسے مبارکباد دی کیونکہ اس کی منگنی ہو گئی تھی، تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی میں نے تیرے لیے بھی مولوی صاحب سے کہا ہے، دیکھنا تیرا بھی جلد نصیب کھل جائے گا۔ میں اسے کہنے لگی نہیں رانی، مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں، لیکن میں یہ پوچھنے آئی ہوں کیا سچ میں ہی اس تعویذ نے کوئی کام کیا ہے؟ تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی ارے اس تعویذ سے زیادہ میری آنکھوں نے کام کیا ہے، تو نہیں جانتی ماسی ذکیہ کے بیٹے کو میں اسے بچپن سے ہی پسند کرتی تھی، وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا، لیکن ماسی ذکیہ کب راضی تھی، لیکن اب نہ جانے ایسا کیا ہوا ہے کہ ماسی راضی ہو گئی، وہی رشتہ لے کر آئی تھی، میں بہت خوش ہوں، بچپن کی محبت مجھے مل گئی۔ میں اسے مبارکباد دے رہی تھی، وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں محبت مل جاتی ہے۔ اب میں گھر واپس لوٹ آئی، میرے چہرے پر اداسی تھی، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اس جنزاد نے مجھے اسی درخت کے نیچے آنے کو کہا تھا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اماں کو دیکھا، وہ بیچاری ابھی ابھی سوئی تھی، پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن میرا وہاں جانا بہت ضروری تھا۔ یہی سوچ کر میں اٹھی اور آج بغیر رانی کا ساتھ لیے میں اکیلی تھی اس پرانے قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ حالانکہ پہلے وہاں جاتے ہوئے مجھے کتنا ہی ڈر لگتا تھا، لیکن آج کچھ پانے کا جنون مجھے اس درخت کے پاس لے گیا تھا۔ تبھی اچانک میرے کان میں آواز آئی اس درخت کے نیچے زمین کھود کر دیکھو، ضرور تمہیں وہاں کچھ مل جائے گا۔ اب میں گھبرا رہی تھی، ہاتھوں سے ہی پاگلوں کی طرح اس مٹی کو کھودنے لگی، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا، اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی مجھے کچھ نہیں ملا تھا۔ اب میں مایوس ہونے لگی، مایوسی سے واپس گھر لوٹ آئی تھی۔ میں آدھی رات کو بیٹھ کر رو رہی تھی، جبھی وہ جنزاد میرے سامنے آیا تھا۔ وہ کہنے لگا اس درخت کی شاخ میں شہنشاہ جنات کے پاس جنات نے تمہارے لیے کچھ دبایا ہے اور وہ تمہیں ہی مل سکتا ہے، تمہارے علاوہ وہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا، اس لیے اپنی کوشش جاری رکھو، کل رات پھر وہاں ضرور جانا۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں مایوس تو تھی، لیکن پھر بھی اپنی کوشش جاری رکھنا چاہتی تھی۔ کبھی اس کے کہنے پر دوسری رات بھی پھر سے وہاں پہنچ گئی۔ اب میں زمین کھودے جا رہی تھی۔ میں ایک محنتی لڑکی تھی، کھیتوں میں کام کرنے والی، معمولی سے کام سے نہیں تھکتی تھی، لیکن سچ میں ہی اس درخت کے نیچے بیٹھ کر مجھے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر آخر میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی، جب میں نے لال رنگ کی پوٹلی اس درخت کے نیچے دبی ہوئی دیکھی۔ اسے دیکھ کر خوشی سے میری آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ تو کیا یہی وہ انعام ہے؟ تبھی میرے کانوں میں ایک آواز آئی، مبارک ہو تمہیں وہ انعام مل گیا جس کی تم حقدار تھی، یہ صرف تمہارا ہی ہے، ہم جنات کی طرف سے خاص تحفہ، کیونکہ تم نے شہنشاہ جنات کی گائے کا بہت خیال رکھا تھا، یہ اسی کا انعام ہے۔ میں اس آواز کو پہچانتی تھی، یہ وہی جنزاد تھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ میرے سامنے ہی نہیں آیا۔ اب میں خوشی خوشی اس پوٹلی کو لے کر گھر آ گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ جب اماں اسے دیکھے گی تو کتنی خوش ہوگی، لیکن میں نے چپکے سے وہ پوٹلی اماں کے تکیے کے نیچے رکھ دی۔ میں چاہتی تھی کہ اماں خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن جیسے ہی صبح اٹھی تو میں معمول کے مطابق کام کر رہی تھی۔ میں اماں کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کب تکیے کے نیچے رکھی اس پوٹلی کو دیکھتی ہے۔ پھر جیسے ہی اماں نے وہ دیکھی تو وہ حیران ہو گئی، کہنے لگی ارے یہ کہاں سے آئی، کیا چیز ہے اس میں؟ انہوں نے جیسے کھول کر دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے ان کی حیرت لطف دے رہی تھی، ان کے چہرے پر خوشی نہیں بلکہ خوف تھا۔ وہ کہنے لگی یہ اتنے ڈھیر سارے زیورات کہاں سے آئے اور کس نے میرے تکیے کے نیچے یہ پوٹلی رکھ دی ہے؟ تو میں مزے سے کہنے لگی امّی مجھے لگتا ہے یہ جنات نے رکھی ہیں۔ اماں نے دہشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ بھلا جنات میرے تکیے کے نیچے اس پوٹلی کو کیوں رکھیں گے؟ تو میں رازداری سے اماں کو کہنے لگی کیونکہ آپ نے ان کی گائے کی خدمت کی تھی، یہ اسی کا انعام ہے۔ اماں حیران تھی، کہنے لگی سچ سچ بتا، تو سب جانتی ہے، ورنہ میں یہ ابھی جا کر گاؤں کے مولوی صاحب کو دے آؤں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اب اماں کو سچ بتانا ضروری ہو گیا تھا، ورنہ وہ مولوی صاحب کے پاس چلی جاتی اور وہ سارے زیورات ان کے حوالے کر دیتی۔ پھر میں نے شروع سے لے کر آخر تک
اماں کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ حیرت سے دنگ رہ گئی تھی، کہنے لگی مجھے یقین نہیں آ رہا، میں تو اس گائے کے بارے میں پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ عام گائے جیسی نہیں ہے، اتنا زیادہ دودھ دینے والی اور رات بھر جاگنے والی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ اب میں اماں کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی اماں اب تو ہمارے دن بدل جائیں گے، اب اتنا آپ کو وڈیرے کی حویلی میں کام کرنا پڑے گا اور نہ ہی مجھے کھیتوں میں محنت۔ اماں لیکن یہ راز کسی کو نہ بتانا کہ ہمارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی، ہم کل ہی شہر چلتے ہیں اور یہ سارے زیورات بیچ دیں گے۔ اماں کہنے لگی پاگل ہو گئی ہے، ایک ساتھ بیچیں گے تو لوگوں کو شک ہو جائے گا، پہلے ہم تھوڑے تھوڑے زیور بیچیں گے، اس کے بعد یہاں سے شہر چلے جائیں گے، وہاں زندگی کی ساری سہولتیں ہوتی ہیں، اس گاؤں میں تو وڈیرے کی چاکری کرنی پڑے گی ساری زندگی اور کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا۔ پھر اگلے دن اماں شہر چلی گئی تھی اور میں نے باقی سارا زیور اپنے صندوق میں چھپا کر رکھ دیا۔ رانی کی بھی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اس دن میں اس سے ملاقات کرنے گئی تو وہ کہنے لگی آج تو تیرا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے، خیریت تو ہے؟ میں گڑبڑا گئی، دل میں خیال ہے کہ شاید یہ میری آنکھوں کی چمک ہے جو سب کو بتا رہی ہے کہ میں کتنی خوش ہوں۔ میں نے رانی کو ٹال دیا، میں یہ راز خود سے بھی چھپا کر رکھنا چاہتی تھی۔ رانی کی شادی ہوتی دیکھی، اسے دلہن کے لال جوڑے میں دیکھ کر سوچا کہ کبھی بھی ایسے دلہن بنوں گی۔ پہلے تو مجھے اپنی شادی کی امید ہی نہیں تھی کیونکہ گھر کی غربت اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن اب حالات مختلف تھے اور پھر اماں شہر سے شام کو واپس لوٹی تو خوشی سے ان کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ کہنے لگی بار بار سنار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہ خالی سونا تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ میں نے اسے کہہ دیا کہ یہ بہت پرانے زمانے کا رکھا ہوا ہے تو ہی اسے یقین آیا تھا۔ اس نے تو فٹافٹ مجھ سے وہ زیور خرید لیے۔ پھر اس دن اماں نے اپنے جاننے والیوں میں کہہ دیا کہ ہم یہ گاؤں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جلد ہی ہم شہر میں ایک کرائے کا گھر لے لیں گے۔ ہم وہاں گھر خریدنے والے تھے لیکن اماں نے ان سے جھوٹ کہا کہ ہم کرائے کا گھر لیں گے تاکہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو۔ پھر اس گاؤں میں وہ میری آخری رات تھی۔ اگلے دن ہم نے شہر چلے جانا تھا۔ میں کچھ اداس بھی ہو رہی تھی اور کچھ خوش بھی تھی کیونکہ بچپن سے یہاں کی یادیں ذہن میں رچی بسی تھی۔ ایسے میں ان یادوں سے چھٹکارا حاصل کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، لیکن جیسے میں بستر پر لیٹی تو اچانک سے میرے سامنے کوئی آیا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن ذات تھا۔ حیرت انگیز طور پر میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دل میں خیال آیا کہ اس نے میری اتنی مدد کی، شہنشاہ جنات کے سامنے میری سفارش بھی کی اور میں نے اس کا شکریہ تو ادا کیا ہی نہیں، کیوں نہ میں اس کا شکریہ ادا کرنے جاؤں؟ اسی برگد کے درخت کے نیچے مجھے یقین ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہوگا۔ یہی سوچ کر میں اپنے بستر سے اٹھی اور میں نے طائرانہ نظریں اپنے گھر پر ڈالی۔ سب لوگ گہری نیند میں سو رہے تھے۔ اب میں گھر سے باہر آ گئی تھی۔ میرا رخ اسی پرانے قبرستان کی طرف تھا۔ اگرچہ پہلے میں وہاں جاتی تھی تو مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن اب میرے ذہن پر خوف کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں اس برگد کے درخت کے سامنے پہنچی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں مایوس ہو چلی، شاید وہ جنزاد واپس اپنی دنیا میں لوٹ گیا ہے۔ جیسے ہی مڑنے لگی تو اچانک کسی نے پیچھے سے مجھے پکارا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ میرے سامنے ہی کھڑا تھا، مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا۔ میں اسے کہنے لگی میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کیونکہ تم نے شہنشاہ جنات سے میری سفارش کی اور انہوں نے مجھے اتنا قیمتی خزانہ دیا۔ آج میرے حالات بدل گئے۔ تو وہ کہنے لگا کیونکہ میں پہلی نظر نہیں پہ ہی تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی تھی، پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگا یہ سچ ہے، ہم جنات کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہم سب کچھ جان لیتے ہیں۔ جس دن تم ہماری گائے لے کر گئی تھی اسی دن میں نے جان لیا تھا کہ ہماری جناتی گائے تمہارے گھر میں ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اس گائے سے کیا سلوک کرتی ہو۔ تم نے جس طرح اس کا خیال رکھا، اس کے زخموں پر مرہم لگایا، وہ قابل تعریف تھا۔ میں اس گاؤں کے لوگوں سے تمہارے بارے میں پوچھتا تو مجھے خوشی ہوتی، ہر ایک کی زبان پر تمہاری تعریفیں ہوتی۔ لوگ کہتے کہ تم بہت محنتی لڑکی ہو، بہت ایمانداری سے کام کرتی ہو۔ مجھے یہ بات خوشی دیتی تھی۔ پھر جب میں اس گائے کو واپس دے کر چلا گیا تو میں نے شہنشاہ جنات سے تمہاری سفارش کی کہ وہ تمہیں کوئی بڑا انعام دے تاکہ تمہیں اس محنت و مشقت والی زندگی سے نجات مل جائے۔ آج تم میرے پاس آئی، تمہارا شکریہ، تم واقعی ایک اچھی لڑکی ہو۔ میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ وہ جنزاد مہربان نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، نہ جانے اس کی نظروں کا طلسم تھا یا کوئی عجیب سی کیفیت جو مجھ پر سوار ہو گئی تھی۔ پھر وہ ہمیشہ کے لیے میرے سامنے سے غائب ہو گیا اور میں بھاری دل لیے اپنے گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ اگلے ہی دن ہم نے گاؤں چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے اور شہر میں آ کر اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ اب میں شہر میں کھیتوں میں کام کرنے والی آمنہ نہیں رہی تھی، بلکہ میں بہت تبدیل ہو گئی تھی۔ میرے اندر اعتماد بھی آ گیا تھا۔ یوں 2-3 سال گزرے جب اماں میرا رشتہ تلاش کرنے لگی اور انہوں نے میری شادی طے کر دی تھی۔ میرا ہونے والا شوہر بہت ہی اچھا انسان تھا۔ پھر میں دلہن بن کر تیار ہوئی۔ آج میں نے لال رنگ کا لباس پہنا تھا اور آج میری رخصتی ہونے والی تھی۔
پھر میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن اچانک بیچ راستے میں ہی گاڑی خراب ہو گئی۔ ڈرائیور سمیت میرا شوہر بھی پریشان تھا، کیونکہ یہ بالکل ویران راستہ تھا اور رات کا وقت تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور گاڑی کا خراب ہونا اچنبھے کی بات تھی۔ تبھی پاس سے گزرتا ایک شخص کہنے لگا، ارے بھائی، یہ راستہ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ راستہ بہت بھاری ہے اور رات کے وقت تو یہاں سے جنات کا گزر ہوتا ہے۔ جو بھی گاڑی یہاں سے گزرتی ہے تو وہ لازمی خراب ہو جاتی ہے۔ اب جلد سے جلد یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ یہ سن کر تو ان کے حواس جاتے رہے، لیکن شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ میرا واسطہ ایسے جنات سے پڑ چکا تھا۔ اچانک ہی دور سے ایک سفید لباس والا آدمی آتا ہوا دکھائی دیا اور وہ یہاں پر آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھیں عجیب سی تھیں، لیکن مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ حیران رہ گیا تھا۔ میں اسے پہچان گئی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ جنزاد تھا۔ اب اس نے مجھے دیکھ کر نظریں جھکا لی، پھر وہ ڈرائیور سے کہنے لگا، میں آپ کی گاڑی ٹھیک کرتا ہوں۔ یوں چند سیکنڈ میں ہی گاڑی ٹھیک ہو گئی تھی۔ میرا شوہر اور ڈرائیور اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اس نے اس مشکل گھڑی میں ہماری مدد کی۔ پھر میری نظریں دور تک اسے جاتا دیکھتی رہیں، جو دور اندھیرے میں جا کر غائب ہو گیا تھا۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا، حیرت کی بات ہے، اس ویران جگہ پر یہ مکینک کہاں سے آ گیا، ورنہ تو یہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں۔ اب میں عجیب سی کیفیت کا شکار اس کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ جنزاد میری مدد کرنے آیا تھا۔ یہ راستہ بھاری صحیح، یہاں پر جنات کا بسیرا ضرور ہوگا، لیکن وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے نہیں بلکہ میری مدد کرنے آیا تھا، جیسے کئی سالوں پہلے میں نے بھی ان کی مدد کی تھی، اس گائے کو بچا کر ان لوگوں سے جو اسے بری طرح پیٹ رہے تھے۔ شاید وہ اسے جان سے مار دیتے، ساتھ والے گاؤں کی گائے مجھے، لیکن کوئی بھی یہ حقیقت نہیں جانتا تھا کہ یہ گائے جناتی ہے جو غلطی سے انسانوں کی دنیا میں آ گئی تھی۔ پھر میں اسے اپنے گھر لے گئی اور میں نے کس طرح اس کا علاج کرنے میں اپنی جان لڑا دی تھی۔ پھر اس کا مجھے انعام بھی تو بہت بڑا ملا تھا۔ عجیب عجیب سی سوچیں میرے ذہن میں تھی، حالانکہ آج میری سہاگ رات تھی۔ پھر میرا شوہر ایک اچھا ہمسفر ثابت ہوا تھا، جس نے میری زندگی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن کبھی کبھار ایسے ہی اکیلے بیٹھے مجھے اس جنزاد کی یاد آتی تو میں بیٹھے بیٹھے مسکرا دیتی تھی۔ زندگی میں دوبارہ نہ جانے کبھی اس کا اور میرا سامنا ہوگا یا نہیں، لیکن ایک اچھے دوست کی طرح ہمیشہ میں اسے زندگی بھر یاد رکھوں گی۔